नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या खातमन नबिय्यीन। हम्दु सलात के बाद हज़रात गिरामी कदर, आज मौजू है इस्तिआनत व इस्तिमदाद। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया किराम, सालिहीन से तलबे मदद बतौर वसीला सबब, ये कुरान और सुन्नत से साबित है और जायज़ है। जबकि कुछ अहबाब, कुछ लोग अल्लाह के प्यारों की मदद को शिर्क व बिदअत से ताबीर करते हैं और इस सिलसिला में वो कुछ फ़र्क भी बयान करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदा की मदद जायज़ है, फौतशुदा की मदद शिर्क है। करीब वाले की मदद जायज़ है, दूर वाले की मदद शिर्क व कुफ़र है। और मा तहतुल असबाब और मा फ़ौक़ल असबाब का फ़र्क भी करते हैं। यानी मा तहतल असबाब यानी आदतन जो चीज़ें बंदे के इख्तियार में हैं, कहते हैं उनमें बंदे से मदद तलब करना जायज़ है। और मा फ़ौक़ल असबाब के जो आदतन चीज़ें बंदे के इख्तियार में नहीं, कहते हैं उनमें बंदों से मदद तलब करना ये शिर्क व कुफ़र है। नाज़रीन गिरामी कदर, मसल की हिमायत और तासुब से हटकर इस बंदा नाचीज़ की गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके शुकूक व शुबहात दूर होंगे। पहली बात, ये फ़र्क करना मौत और ज़िंदगी का, करीब और बईद का फ़र्क करना, मा तहतल असबाब और मा फ़ौक़ल असबाब का फ़र्क बयान करना, ये फ़र्क ना तो कुरान मजीद ने बयान किया है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये फ़र्क मनकूल है। कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत मौजूद नहीं जिसका तर्जमा ये हो कि करीब वाले की मदद जायज़ है और दूर वाले की मदद शिरक। जो मा तहतल असबाब चीज़ें हैं उनमें मदद जायज़ और मा फ़ौक़ल असबाब में मदद तलब करना ये शिरक है। ये मा तहतल असबाब और मा फ़ौक़ल असबाब, ज़िंदा और फौतशुदगान, करीब बईद, ये सब ईजाद बंदा है। ये ख़ुद इन लोगों की अपनी ईजाद है। कुरान और सुन्नत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कुरान और सुन्नत ने इसकी वजाहत की होती तो हमारे सर आंखों पर, लेकिन ये वजाहत ना कुरान में है ना हदीस नबवी में है। और फिर ये बात याद रहे कि उनका ये कहना कि करीब वाले की मदद जायज़ है और दूर वाले से मदद शिरक है, ज़िंदा की मदद जायज़ है और फौतशुदा की मदद शिरक है, मा तहतल असबाब की मदद जायज़ है और मा फ़ौक़ल असबाब में मदद शिरक है, ये इनका फ़र्क करना कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। याद रहे कि जो चीज़ शिरक होती है वो हर हाल में शिरक होती है और हर एक के हक़ में शिरक होती है। बड़ा हो छोटा हो, फौतशुदगान से ताल्लुक़ हो, जिंदों से ताल्लुक़ हो,
ما تحت الاسباب سے تعلق ہو، ما فوق الاسباب سے تعلق ہو، جو چیز شرک ہے وہ ہر ایک کے حق میں شرک ہے۔ مثلا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ عبادت کرنا یہ شرک ہے، کسی بھی طرح کی عبادت اللہ کے بغیر کسی کی کرنا یہ شرک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قریب والے کی عبادت کرے تب بھی مشرک ہے، دور والے کی کرے تب بھی مشرک ہے، کسی زندہ کی کرے تب بھی مشرک ہے، کسی فوت شدگان میں سے کسی کی کرے تب بھی مشرک ہے۔ یعنی جو چیز شرک ہوتی ہے وہ ہر حال میں شرک ہوتی ہے اور ہر ایک کے حق میں شرک ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ قریب والے سے مدد جائز ہے اور دور والے سے مدد مانگنا شرک ہے، بھائی اگر طلب مدد ما سوی اللہ سے اگر یہ شرک ہوتی تو میرے بھائی قریب والے سے بھی مدد طلب کرنا شرک ہوتا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ فوت شدگان سے مدد طلب کرنا شرک ہے اور زندوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ میرے بھائی اگر طلب مدد زندوں سے شرک نہیں اور زندوں سے جائز ہے تو میرے بھائی اگر طلب مدد زندوں سے فوت شدگان سے شرک ہے تو پھر جو زندہ ہے ان سے بھی طلب مدد شرک ہونی چاہیے، کیونکہ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، زندہ، مرد، فوت شدہ، قریب بعید کی قید لگانا یہ بالکل احداث فی الدین ہے، یہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مدد قریب والے کی ہو یا دور والے کی ہو، زندہ کی ہو یا فوت شدگان کے وسیلے سے ہو، ما تحت الاسباب میں ہو یا ما فوق الاسباب میں ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر قسم کی مدد، چھوٹی، بڑی، ظاہری، باطنی، اس میں فاعل حقیقی مستقل بسات مستعان مددگار فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی تو کسی وسیلے کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر بندے اس کے نیک بندوں کا وسیلہ اختیار کریں تو یہ قرآن و سنت میں بالکل جائز ہے، اور وہ مدد کسی غیر کی مدد نہیں، وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ کتنا صاف اور روشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ قریب والے نے جو مدد کی وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے۔ اللہ اسے توفیق نہ دیتا، اس کے دل میں بات نہ ڈالتا تو وہ کیسے مدد کرتا؟ اسی طرح دور والے کی مدد وہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اسی طرح ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، ہر قسم میں یہ حقیقی مدد اللہ وحدہ لا شریک کی ہی مدد ہے۔ اب دیکھیے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بے سر و سامان تھے، اور فرمایا کہ 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب مددگار تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، لیکن قرآن نے صراحتاً بیان کیا کہ 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب فرشتوں کا مدد کرنا یقیناً یہ اللہ ہی کی مدد ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے اذن سے آئے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے اہل اسلام کی مدد کی، تو اللہ کے پیاروں کی مدد غیر کی مدد نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ علی ھذا القیاس
ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد قریب والے کی ہو دور والے کی ہو، ما تحت الاسباب ہو ما فوق الاسباب ہو، وہ حقیقی اعتبار سے مستقل بذات مستعان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ آگے اللہ کی مرضی ہے وہ کسی فرشتے کو اپنی مدد کا مظہر بنا دے یا کسی اپنے نبی ولی کو اپنی مدد کا مظہر بنا دے، تو یہ مدد حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی مدد ہے۔ اور قرآن مجید نے قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں کیا، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا قرآن و سنت نے کوئی فرق بیان نہیں کیا، زندہ اور فوت شدگان کا قرآن و سنت نے کوئی فرق بیان نہیں کیا، یہ سب فرق ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی کچھ باتیں ہیں استعانت کے متعلق جو بندہ ناچیز نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اس سلسلہ میں جو دلائل ہیں مدد طلب کرنے کے وہ اس کلپ کے بعد میں دوسرے کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ اس کلپ میں میں وہ آیات بشنات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جن آیات بینات کو یہ لوگ دلیل بنا کر انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ یہ لوگ عاجز اور بے اختیار ثابت کرتے ہیں اور ان کو بتوں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں معاذ اللہ، تو قرآن و سنت میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں سے مدد طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہو یا اس کو شرک و کفر سے تعبیر کیا ہو۔ قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کا رد کیا، بتوں کا رد کیا، بتوں کی تذلیل کی، ان کا عاجز ہونا بیان کیا، ان کے متعلق مذمت بیان کی کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو اس طرح کی کچھ آیات بینات ہیں کہ جنہیں یہ لوگ دلیل بنا کر یہ مسئلہ اپنی طرف سے قرآن مجید سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کا صحیح معنی اور تفسیر جو امت کے جلیل القدر مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی معتبر اور مستند تفاسیر لکھی، جنہوں نے آیات بینات کے معانی لکھے، شان نزول لکھے، تو ان آیات بشنات کا معنی اور تشریح انشاءاللہ تعالی میں مستند اور معتبر تفاسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جس کو یہ لوگ دلیل بنا کر لوگوں کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 اور 195 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں تدعون کا، جن کو تم پکارتے ہو، یہ میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید نے عباد امثالکم فرمایا، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، انہیں پکارو، چاہیے کہ وہ جواب دے اگر تم سچے ہو۔ تو پتہ چلا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری مثل اور تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اب اس آیت میں کیونکہ عباد امثالکم کے الفاظ ہیں اور پھر ساتھ فدعو کے ہیں کہ تم انہیں پکارو اور چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ اب عباد امثالکم اور فدعوکم دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں
کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام تمہاری طرح بندے ہی ہیں، لہٰذا انہیں پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، لہٰذا وہ مدد نہیں کر سکتے، اور ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ بات ایسے نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ترجمے میں ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ اس میں جو لفظ ہے تدعو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جو اللہ کے سوا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پکارتے ہیں، یہی سے ہی بات غلط ہوگی، بنیاد سے ہی۔ آئیے مفسرین امت نے اس کا معنی کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ابن عباس، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تفسیر معتبر نہیں تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ اس کی سند میں جو راوی قلبی، محمد بن صائب قلبی وغیرہ جن پر جرح ہے محدثین کی، وہی محدثین جو ان پر جرح کرتے ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں جرح کرتے ہیں۔ علامہ ابن عدی نے کامل میں یہ بات لکھا ہے کہ جن محدثین نے ان کی قبول حدیث کے سلسلہ میں ان پر جرح کی ہے، وہی محدثین ان کی تفسیر سے راضی ہیں۔ تو جب وہی محدثین ان پر جرح کرنے والے ان کی تفسیر کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر ابن عباس میں ان الذین تدعون، عبداللہ بن عباس صحابی رضی اللہ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں ان الذین تدعون یعنی تعبدون من دون اللہ، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی تدعون یہاں پکارنے کے معنی میں نہیں بلکہ عبادت کے معنی میں ہے، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہاں عبادت کی نفی ہے، عبادت کا ذکر ہے، نہ کہ پکارنے کا ذکر ہے۔ اور یہی معنی پھر آگے کہتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہ من دون اللہ سے مراد نبی ولی لیتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس سے ابھی فرماتے ہیں کہ من دون اللہ یعنی من الاصنام، یعنی اللہ کے بغیر تم جن کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ بت ہے۔ اب یہ لوگ عباد امثالکم سے مراد نبی ولی لیتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس سے مراد عبادت اور بت مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بت بر تفسیر بیضاوی، جو کہ تمام مدارس اسلامیہ میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے، علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا معنی یہی کرتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ اے تعبدونہم، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر۔ عباد امثالکم من حیث انہا مملوکۃ مسخرۃ، کہ جس طرح عباد امثالکم تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی جس طرح تم اللہ کی مملوک میں ہو، اللہ کی ملک میں ہو، اسی طرح یہ بھی اللہ کی ملک میں ہے۔ یہ ہے عباد امثالکم کا معنی۔ اب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ بھی تدعون کا معنی تعبدون کرتے ہیں، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، اور یہ یقیناً شرک ہے۔ اور من دون اللہ سے مراد قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ بھی بت لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ کی تفسیر بیضاوی جلد اول جو 40 مطبوعہ بیروت لبنان اور صفحہ نمبر 46 ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں یہ بھی مستند اور معتبر تفسیر شمار ہوتی ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے بھی تدعون کا معنی تعبدون کیا ہے، اور عباد امثالکم کا معنی کیا ہے اے مخلوقون مملوکون امثالکم، کہ جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح بتوں کو بھی بنایا گیا ہے۔
جس طرح تم اللہ کی ملک میں ہو اس طرح بت بھی اللہ کی ملک سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ تفسیر مدارک میرے پاس ہے، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی، جلد اول صفحہ 570، کہ اس آیت میں تدعونا سے مراد تعبدونا یعنی عبادت مراد ہے، اور من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن یہ بھی معتبر تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یعنی ان الاصنام التی یعبدها هؤلاء المشرکون انما ہی مملوکۃ للہ امثالکم۔ تفسیر خازن جلد اول صفحہ 169، مطبوعہ صدیقیہ کتب خانہ اقوڑہ خٹک، کہ علامہ خازن فرماتے ہیں کہ جنہیں تم یعنی مراد اس سے من دون اللہ سے مراد بت ہیں، کہ یہ مشرک اللہ کے بغیر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ یعنی تدعونا یہ تعبدونا کے معنی میں ہے، اور من دون اللہ سے مراد اصنام بت ہیں، نہ کہ معاذ اللہ نبی ولی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں، تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان، علامہ بغوی رحمۃ اللہ بھی من دون اللہ سے مراد عباد امثالکم سے مراد بت مراد لیتے ہیں، کہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ کی ملک میں ہے، اللہ کے مملوک ہیں جس طرح تم اللہ کے مملوک ہو۔ اور تدعونا کا معنی تعبدون کرتے ہیں کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ نے جلالین پر حاشیہ لکھا، یہ میرے پاس ہے، حاشیۃ الصاوی علی الجلالین جلد نمبر 1 اور 2، یہ ایک ہی جلد میں ہے، صفحہ نمبر 736 پر علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْنِهِمْ أَمْثَالُكُمْ، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عباد امثالکم تمہاری مثل بندے ہیں، اس سے مراد ہے انہم مملوکون مقہورون، کہ وہ تمہاری طرح یعنی جو بت ہے تمہاری طرح وہ بھی اللہ کی ملک میں ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہے، لا یملکون ضرا ولا نفع، اور یہ بت نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ کی وضاحت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آیت میں عباد امثالکم سے مراد انبیاء اولیاء نہیں بلکہ بت مراد ہے۔ علامہ یہ تفسیر جلالین مستند اور معتبر تفاسیر میں شامل ہے، اور تفسیر جلالین میں اس کے مقدمہ میں یہ بات موجود ہے کہ تفسیر جلالین میں راجح قول کو بیان کیا جائے گا، یعنی ایک آیت کے بارے میں اگر مفسرین کے کئی اقوال ہوں گے تو جو ان میں راجح اور صحیح ترین قول ہوگا اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور تفسیر جلالین میں اس کی تفسیر موجود ہے، ان الذین تدعون یعنی تعبدون، یہ لوگ مانا کرتے ہیں انبیاء اولیاء کی مدد کا انکار کرنے والے، کہ جو وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، لیکن مفسرین امت اس کا معنی کرتے ہیں، اور جلالین میں بھی اس کا معنی ان الذین تدعون یعنی تعبدون، کہ جن کی تم اللہ کے بغیر عبادت کرتے ہو۔ عباد یعنی مملوکات، وہ بھی تمہاری طرح، عباد امثالکم تمہاری طرح عباد ہیں، بندے ہیں، یعنی جس طرح تم اللہ کی ملک میں ہو اسی طرح یہ بت بھی اللہ کی ملک سے باہر نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے مملوک ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر،
آپ نے دیکھا، آپ نے سماعت فرمایا کہ مفسرین امت نے اس آیت میں تدعونا کا معنی تعبدونا کیا ہے، یعنی اس آیت میں پکارنے کا معنی نہیں بلکہ عبادت کا معنی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ یقیناً شرک ہے۔ اور پھر دوسرا عباد امثالکم سے مراد نبی ولی نہیں ہے بلکہ بت مراد ہے، اور امثالکم کا یہ معنی ہے کہ وہ تمہاری طرح اللہ کی ملک میں ہے، اللہ کے مملوک ہے۔ تو اس آیت کو عباد امثالکم کے الفاظ سے، اس آیت میں جو عباد امثالکم کے الفاظ ہے، تو ان الفاظ کو بیان کر کے یہ لوگ انبیاء اولیاء کرام کو معاذ اللہ بتوں کی صف میں کھڑا کر کے تو ایک تو ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور دوسرا قرآن مجید کا معنی جو ہے وہ غلط بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس آیت میں نبیوں اور ولیوں کی مدد کا انکار نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی عبادت کا بیان ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے، اور بتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، نہ کہ معاذ اللہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے بارے میں یہ باتیں فرمائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بتوں کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اگر اس آیت کو پورا پڑھے، مکمل پڑھے، تو آگے مفسرین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کہ آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ سنتے ہیں؟ یعنی یہ بت، ان کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں کہ جس سے یہ سن سکے یا دیکھ سکے یا چل سکے یا پکڑ سکے۔ تو اس آیت نے اگلے حصے نے مزید اس کو وضاحت اس کی فرما دی کہ اس سے مراد نبی ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے تو کان بنائے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بنائی ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ بھی بنائے ہیں، اللہ نے ان کے پاؤں بھی بنائے ہیں، اور بڑی شان والے بنائے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چلتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ ان کی بات ہے جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، اور وہ بت ہیں۔ تو اس آیت کے اگلے حصے نے اس کی مزید وضاحت فرما دی۔ تو اس آیت مبارکہ کو انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کی مدد کے خلاف اس آیت کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں، اور انبیاء اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی مدد کو یہ آیت پڑھ کر اسے شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا مکمل آیت پڑھ لی جائے تو وضاحت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور پھر مفسرین امت نے جو وضاحت کی ہے روز روشن کی طرح اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس سے مراد بت ہیں، اور کفار مشرکین کا ان کو پوجنا مراد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس سے یہ لوگ اشتباہ میں لوگوں کو ڈال کر انبیاء اولیاء کی مدد کو شرک ثابت کرتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ دانہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ بالفرض سن لے تو وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم،
اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اب اس آیت کو بھی وہ لوگ تدعونا مانا پکار کر کے، تو اس سے بھی نبی ولی کی مدد کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء اولیاء کو اس صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس آیت میں بھی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 460 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں بھی تدعونا کا معنی تعبدونا کیا ہے، یعنی والذین تدعونا یعنی والذین تعبدونا، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو تدعونا کا معنی پکار کیا، اسی لیے ساری گڑبڑ ہوئی۔ تو عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے یہاں بھی تدعونا کا معنی تعبدونا کیا کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ لَا يَسْمَعُونَ، کیونکہ وہ تو بہرے گونگے ہیں، سن نہیں سکتے، یعنی وہ بہرے گونگوں کی طرح ہیں کہ ان کے کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ تم انہیں الہ مانتے ہو، تم انہیں معبود مانتے ہو، اور یہ یقیناً شرک و کفر ہے۔ تو اس سے مراد بھی بت ہیں، نہ کہ نبی ولی۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے تفسیر مدارک، اور تفسیر مدارک مستند اور معتبر تفسیر ہے، تفسیر مدارک میں بھی علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے بت مراد لیے، والذین تدعون من دونہ یعنی الاصنام اللاتی تعبدونها من دون اللہ، یعنی اس سے مراد بت ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے تفسیر معالم التنزیل میں بھی اس سے مراد بت تنزیل میرے پاس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 568 مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے بھی تفسیر معالم التنزیل میں اس سے مراد بت لیے اور تدعونا کا معنی عبادت کا معنی مراد لیا۔ اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ نے تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 532 مطبوعہ صدیقیہ کتب خانہ اکوڑا خٹک، وہاں والذین تدعون من دونہ یعنی الاصنام، علامہ خازن بھی اس سے مراد بت مراد لیتے ہیں اور پکار سے مراد عبادت لیتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں بھی والذین تدعون کا معنی تعبدون کیا ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے من دونہ وہم الاصنام، کہ وہ بت ہیں، ما یملکون من قطمیر، کہ یہ بت جو ہیں یہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو علامہ نصفی نے، علامہ بغوی نے، علامہ خازن نے تفسیر جلالین میں، تفسیر ابن عباس میں اس آیت میں بھی تدعونا کا معنی عبادت کا ہے، اور من دون اللہ سے مراد، من دون سے مراد اصنام بت ہیں، اور یہ یقیناً شرک ہے اور کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کفار اور مشرکین کی مذمت بیان کی اور بتوں کی تذلیل بیان کی۔ اور اسی طرح ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور یہاں بھی یدعون کا معنی پکارنے کا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں بھی تفسیر ابن عباس میں والذین یدعون کا معنی یعبدون ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور من دون اللہ لا یخلقون شیئا لا یقدرون ان یخلقوا شیئا وهم یخلقون اموات، یعنی اصنام اموات، کہ وہ بت ہیں جن کی مذمت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہی معنی تفسیر بیضاوی میں موجود ہے والذین یدعون من دون اللہ
اے والآلہۃ الذین تعبدونہم من دونہ، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ یہاں بھی تدعونا کا معنی علامہ بیضاوی نے تعبدون کیا اور اس سے مراد بت مراد لیے۔ علامہ خازن نے بھی من دون اللہ سے مراد یعنی الاسنام اللاتی تدعون انہا آلہۃ من دون اللہ، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اور اس سے مراد بت ہیں۔ اموات اے جمادات، کہ وہ جماد ہیں، یعنی جس طرح یعنی پتھر ہیں وہ۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ نے بھی اس سے مراد بت لیے، یعنی حاذہ الاسنام۔ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118۔ تفسیر مدارک میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے بھی یہی معنی کیا۔ والذین یدعون والآلہۃ الذین یدعوہم الکفار، وہ جن کی کفار پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ اس سے مراد پوجنا ہے، عبادت کرنا ہے، نہ کہ پکارنا، اور اس سے مراد بت ہیں، اصنام، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے بھی تفسیر معالم التنزیل میں یہی معنی کیا، والذین یدعون من دون اللہ یعنی الاصنام، اس سے مراد بت ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کوئی شے پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اے الاصنام، یعنی اس سے مراد بت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو یہ بات فرمائی۔ تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 65، مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان۔ تفسیر جلالین میں بھی اس کا یہی معنی ہے، تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ من دون اللہ سے مراد وہو الاصنام، اس سے مراد بت ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، مستند اور معتبر تفاسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو تدعونا کے معنی ہیں، یدعونا، اس سے مراد بھی پکارنا نہیں بلکہ اس سے مراد عبادت ہے، یعنی عبادت کرنا مراد ہے، اور اس سے مراد بت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور بتوں کی مذمت بیان فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کی مدد کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ یہاں بھی تدعونا کا معنی یہ لوگ پکارنا کرتے ہیں، اسی لیے لوگ اشتباہ میں پڑھتے ہیں، اور جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا، یعنی تدعونا کا یہ معنی کرتے ہیں پکارنے کا، کہ پکارتے ہو، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے۔ یہاں پر بھی تدعونا جو ہے یہ تعبدونا کے معنی میں ہے۔ عبداللہ بن عباس صحابی فرماتے ہیں، والذین تدعونا یعنی تعبدونا، من دون اللہ یعنی من دون اللہ من الاوثان، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ بت ہیں۔ تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 187، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، یہ عربی والی تفسیر کا حوالہ ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ نے بھی اس سے مراد بت لیے ہیں۔ کہتے ہیں یشبہون الناظرین الیک لانہم صوروا بصورت من ینظر الی من یواجہہ، کہ بت اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جب کوئی ان کی طرف دیکھے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی علامہ بیضاوی بھی فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہیں۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، علامہ خازن فرماتے ہیں وذهب اکثر المفسرین الی ان هذه الآیہ ایضا واردۃ فی صفات الاصنام لانها جماد لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر۔ تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، مطبوعہ صدیقیہ کتب خانہ اور کوڑا خٹک، کہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت بتوں کی صفات کے بارے میں وارد ہوئی ہے، کیونکہ وہ محض جماد ہے، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ نفع، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔
تفسیر مدارک میں بھی یہی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد بت ہیں۔ تفسیر مدارک جلد اول صفحہ 571۔ تفسیر معالم التنزیل میں بھی یہی بیان کیا کہ اس سے مراد بت ہیں، یعنی الاصنام۔ تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہے مفسر بھی ہے، انہوں نے بھی اس سے مراد بت لیے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ چند آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، مفسرین رضوان اللہ علیہ مجمعین معتبر تفاسیر میں انہوں نے جو تفسیریں بیان کی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس سے واضح ہوا کہ ان آیات کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے ساتھ دور کا بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد غیر اللہ کی عبادت ہے، اور اس سے مراد بت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی مذمت بیان فرمائی اور کافروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ اسی طرح ایک اور آیت یہ پیش کرتے ہیں اس سلسلہ میں، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک کہاوت فرمائی جا رہی ہے، اس کو کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، یہ معنی پکارنے کا کرتے ہیں اور اصل میں معنی پوجنے کا ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ تو اس آیت میں بھی یہ لوگ تدعونا کا معنی پکارنا کرتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تو یہاں بھی مفسرین تدعونا کا معنی عبادت کا کرتے ہیں، یعنی تعبدون، اور جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے فرمایا، مفسرین امت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہے۔ تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 357، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ ان الذین تدعون یعنی تعبدون، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، من دون اللہ من الاوثان، یعنی جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ معلوم ہوا اس آیت میں بھی تدعونا تعبدون کے معنی میں ہے، اور من دون اللہ سے مراد بت ہیں، بت ہیں، بت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی تذلیل بیان کی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر خازن میں بھی ان الذین تدعون من دون اللہ یعنی الاصنام، علامہ خازن بھی فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اکٹھے ہو جائیں۔ کہتے ہیں والمعنی ان ھذل الاصنام، اس سے مراد بت ہیں۔ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317۔ اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے تفسیر مدارک التنزیل میں بھی، علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے تفسیر مدارک التنزیل میں بھی یہی معنی بیان کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ آلہۃ باطلہ، کہ مراد یعنی انہیں الہ ماننا ہے، کہ ان کی عبادت مراد ہے، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور یہی معنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے تفسیر معالم التنزیل میں کیا ہے۔ تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ یعنی الاصنام، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی وہ بت ہیں۔ یہاں پر تدعونا تعبدونا کے معنی میں ہے، عبادت کے معنی میں ہے، اور من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔
اور اسی طرح تفسیر جلالین میں بھی تدعونا کا معنی تعبدون کیا، من دون اللہ اے غیر ہی وہم الاصنام، تفسیر جلالین جلد صفحہ نمبر 286، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ اور تفسیر جلالین میں بھی اس سے مراد من دون اللہ سے مراد بت لی۔ اسی طرح علامہ ساوی رحمۃ اللہ نے حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں تدعونا کا معنی تعبدون کیا اور من دون اللہ سے مراد اصنام بتوں کو مراد لیا۔ حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد نمبر 3 اور 4 جو ایک ہی جلد میں ہے، اور صفحہ نمبر ہے 1353۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ تقریباً 7 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور ان کا معنی اور تفسیر جلیل القدر مفسرین کی تفاسیر سے میں نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو آیات پڑھ کر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کو شرک و کفر ثابت کرتے ہیں، اس سے مراد ان آیات میں مفسرین نے بت مراد لیے کہ وہاں نبی ولی مراد نہیں ہے بلکہ بت مراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کا عاجز ہونا بیان فرمایا، بتوں کی تذلیل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرکین کا رد کیا کہ تم اللہ کے بغیر جو ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو ناظرین گرامی قدر، اب جو آیات اس طرح کی اور باقی ہیں، آپ یقین سے جانیے کہ ان آیات میں بھی انبیاء اولیاء کی مدد کا بالکل کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے زبردستی آیات کے معنی تبدیل کر کے اور مفسرین امت کو چھوڑ کر اپنی من مانی تفسیر کر کے ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو معاذ اللہ بتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب جو آیات باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اب اس کے کلپ 2 میں وہ میں پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔